अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम कहता हूँ सच में खुश आमदीद। हमारे साथ बेहतरीन हमारे मेहमान ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली लाहौर से हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। हम ये प्रोग्राम आपको रिकॉर्डेड में दिखाते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम हम लाइव कर रहे होते हैं। टेलीफोन लाइंस हमारी बंद होती हैं, लेकिन आप हमें मैसेज ज़रूर कर सकते हैं 1-800-702-4302 के ऊपर। व्हाट्सएप पे भी आप हमें मैसेज छोड़ सकते हैं 7738285126 के ऊपर। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गजनफर भाई, जी प्रोग्राम वालेकुम में अस्सलाम। खुश थैंक यू वेरी मच सर, बहुत आमदीद। शुक्रिया। जी, हमने जो लास्ट वीक प्रोग्राम किया था उसमें हमारे दोस्तों ने बड़ा हमें अच्छा मतलब पसंद का इजहार किया, और बड़ा उन्होंने कहा जी ये हिस्ट्री पे बड़ा अच्छा है, और थोड़ी सी हिस्ट्री के बाद आप हमें थोड़े थोड़े मसाइल का हल भी बताइएगा। तो हमने कहा ज़रूर, जी जितनी सर। भी गजनफर साहब की नॉलेज है और जो भी है इंशाल्लाह इसके ऊपर हम और क्योंकि प्रोग्राम का टाइटल ही कहता हूँ सच है, तो मैं भी पूछूंगा सर सच, और आप भी जो आपकी नॉलेज है उसके मुताबिक आप बिल्कुल सच की बिल्कुल बात सर, करेंगे। बिल्कुल सर। जी, तो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना हमारी सियासी तारीख जो है, उसके अंदर है जी आईन पाकिस्तान। तो मैं आईन सर पाकिस्तान पे बात नहीं कर रहा, हम बात करें आईन। आईन होता क्या है, आईन की हैसियत क्या होती है। जिस मुल्क में हम बैठे हुए हैं, अमेरिका में या दुनिया में अगर आप देखें फ्रांस के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। और वो उसको हर हर कसे नासे, जो उर्दू का लफ्ज है ना, हर कसो नाकिस, वो उसके ऊपर उसका एहतराम करता है हर इदारा, हर फर्द। कोई भी बालातर नहीं है कानून से किसी भी हालत के अंदर। आइन, बरतानिया में भी आइन लिखा हुआ नहीं है, आइन जरूर है, लेकिन वो उसको अपने हिसाब से चलाते हैं। कुछ मुल्क ऐसे हैं दुनिया में जिनमें कानून ही नहीं है, लाइक सऊदी अरेबिया है, अफगानिस्तान है, मेरा ख्याल और भी कोई ममालिक होंगे, ऐसा जब तक मेरी नॉलेज है। लेकिन वतन अजीज, मुल्क अजीज पाकिस्तान भी बस आइन और बेआइन के दरमियान चलता है, तब बात है। तो मैं चाहूंगा जैसे आइन के ऊपर आप थोड़ी सी गुफ्तगू करें, क्योंकि आइन हमारा जो था पहला 1956 में बना था। जी जी गजनफर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, इट्स प्लेजर टू बी विद यू। आपने जो कि पाकिस्तान की सियासी तारीख का जिक्र किया, जो मेरा ख्याल पाकिस्तान के अर्ली स्टेजेस में पाकिस्तान की सियासी तारीख जो है वो बड़ी चेकर्ड है, बड़ी दुख आमेज है। उसको पढ़ के जी अफसोस होता है, क्योंकि इसलिए कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आपको पता है वो जिस तरह पाकिस्तान को देख रहे थे, तो वो भी एक तरह से, मैं तारीख पढ़ता हूँ तो वो भी एक पाकिस्तान की इनिशियल डेज में एक शौक से गुजरे थे। और वो था कि वो मुस्लिम लीग की जब रिफॉर्मेशन और जब उसमें ओहदे दिए जा रहे थे, तो कायद आज़म ने जिन लोगों को नॉमिनेट किया था, उनको आपको याद होगा एंटरटेन नहीं किया गया था। तो वो उनके लिए कायद आज़म जैसे इंसान शख्स के लिए, जिसने पाकिस्तान के लिए इतनी जद्दोजहद की, और आपको पता है कि उन्होंने अपनी बीमारी छुपा के रखी, और क्रेडिट देना पड़ता है उनके पारसी डॉक्टर को, जिनको पता था कि कायद आज़म इतना ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, क्योंकि अगर अंग्रेज़ों को और हिंदुओं को ये पता चलता कि उन्हें साल एक ज़िंदा रहना, तो हो सकता है वो पाकिस्तान की फॉर्मेशन या सब कॉन्टिनेंट का डिवीजन एक साल डिले कर देते। लेकिन कायद आज़म ने भी इसे ये बड़ी प्रेशराइज किया। इंपॉर्टेंट लोग बात अब है। उसको कहते हैं कि वो लोग उसको कहते हैं वाई डिड कायद आज़म एक्सेप्टेड ट्रंकेटेड पाकिस्तान। तो लोग ये नहीं पढ़ते हैं कि कायद आज़म ने क्यों ये किया और वो क्यों जल्दी में थे। एक तो ये रीज़न थी। दूसरा, उस वक्त जो ईस्ट इंडिया कंपनी और माउंट बैटन और नेहरू की जो साजिशें थी, और अब तो किताब भी आ गई है, माउंट बैटन की बेटी ने किताब लिख दी है, माउंट जी बैटन जी। की बीवी ने किताब लिखी है, एडवेना माउंट बैटन ने, कि नेहरू का और एडवेना माउंट बैटन जो है दे हैव इलिसिट रिलेशनशिप, और उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। और और आपको पता है जब बंटवारा हो रहा था, तो गुरदासपुर और फिरोजपुर, गुरदासपुर जो है वो 53% पॉपुलेशन ने पाकिस्तान के लिए ऑप्ट किया था, और उसमें क्रिश्चियंस भी थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ऑप्ट किया था। और गुरदासपुर पाकिस्तान को दे दिया गया था, वहाँ पाकिस्तान के झंडे लग गए थे, लेकिन फिर 2 दिन बाद उसको तब्दील कर दिया गया और गुरदासपुर इंडिया में, क्योंकि गुरदासपुर इज अ एंट्रेंस वे इनटू कश्मीर। और कश्मीर का जो कि मसला ओ छोड़ना था, हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट ने, His Majesty's government created a problem in Palestine also, and His Majesty's government left the problem of Kashmir also. तो ये ब्रिटिश जहाँ भी रह के आए हैं, और जो जी जी। बंगाल में कहत पड़ा था, that was also for because of His Majesty's government। और आपको चर्चिल के अल्फाज याद ही होंगे उसने क्या कहे थे।
تو یہ جو بڑی بڑی طاقتیں جو انٹرفیئر کرتی ہیں نئی نئی قیام ہونے والی ریاستوں میں، اور خاص طور پہ اسلام چونکہ مسلمانوں کے لیے تھا، تو ہز میجسٹی گورنمنٹ اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن جتنا ڈچ کر سکتا تھا پاکستان کو، جتنا اس کی پاور میں تھا وہ کر کے گیا. اس لیے قائد اعظم نے جلدی پاکستان لیا. پھر اس کے بعد لیاقت علی خان، آپ کو پتا ہے کس طرح لیاقت علی خان کو امریکہ کمپیل کر رہا تھا کہ اب ایران کے ساتھ ہمارے تیل کے جو معاملات ہیں سیٹل کراؤ. تو لیاقت علی خان کا بڑا ہسٹورک ورڈ ہے، جنہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ یوز مائی پوزیشن. انہوں نے کہا جی ایران مسلم ملک ہے تو آپ اس سے بات کریں. تو لیاقت علی خان کے لفظ تھے کہ میں اپنے پاور کو یا اپنے مذہب کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال نہیں کرتا. تو آپ کو پتا ہے کس طرح افغانستان سے ایک کلر کو ہائر کیا گیا، کیونکہ پاکستان سے کوئی اسیسن ملا نہیں تھا، تو سی آئی اے جو ہے افغانستان سے لے کے آئی. اور اب تو وہ ریکارڈ بھی آپ کو پتا ہے وہ ہو گیا ہے، پبلک ہو گیا ہے، تو اس کو لے کے آئے جی، اور لیاقت علی خان کو ٹارگٹ کر دیا. اب اس کے بعد جو پاکستان کا سفر چلا، تو پاکستان کے پہلے 7 وزراء کرام، بلکہ بڑی وزیر اعظم بڑے افسوس کی بات ہے، خواجہ ناظم الدین تھے، بڑے آنےسٹ آدمی تھے. انہوں نے یعنی کہ خواجہ ناظم الدین وہ شخص تھے جنہوں نے کراچی میں پرائم منسٹر ہاؤس میں رہنے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس گھر کی دیواریں بہت چھوٹی ہیں تو میری جو گھر کی پردہ جاری ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. اتنے وہ آنےسٹ تھے. اس کے بعد پھر دیکھیں آپ سر فیروز خان نون کا آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ان کی مسز، حالانکہ وہ لوکل نہیں تھی، وہ شی واز اے فارنر، انہوں نے اپنی ایفرٹ سے پاکستان کو گوادر لے کے دیا، اور گوادر خریدا پاکستان نے. بڑی مشکل سے انہوں نے کنونس کیا، کیونکہ گوادر جو ہے وہ گوادر قلات کے نواب نے تحفے میں دے دیا تھا. ان کا ایک بھائی بھاگ کے جو ہے وہاں سے یمن مسقط سے آ گیا تھا. قلات جو اس کا کنگ کا ان کا جو شاہ کا بھائی تھا، تو اس کو اس نے دے دیا تھا. اینڈ ہی واز ناٹ ریڈی ٹو ہینڈ اٹ اوور ٹو یو. لیکن انہوں نے اپنی ڈپلومیسی استعمال کی فیروز خان نون نے، اور انہوں نے وہ جس دن انہوں نے گوادر کا اناؤنس کیا کہ جی گوادر has become part of پاکستان، اسی دن اس کی چھٹی کرا دی گئی. اگلے دن صبح سکندر مرزا نے اس کی چھٹی کرا دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. تو بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کی چیزیں پاکستان کی تاریخ میں پہلے 7 وزیر اعظم آپ کے اس طرح گئے، اور 56 میں کانسٹیٹیوشن بنا. اب کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر بنیاد ہوتا ہے کسی بھی ملک کی، جیسے فاؤنڈیشن اسٹین لوڈ کرتے ہیں نا، تو ایک ریاست جو ہے، اب حکومت اور ریاست میں فرق ہے، آپ کو پتا ہوگا جاوید بھائی. حکومت وقت ہوتی ہے، ریاست جو ہوتی ہے وہ عوام، حکومت، ادارے، سوشیو پبلک، جتنا بھی ایک ایسس میں اپنا ایک ایسٹس ہوتے ہیں ایک ملک کے اندر، ان یا اکنامی، وہ تو پھر پالیسیز جتنی شامل کر لیں آپ، منسٹریز جتنی شامل کر لیں، یا جتنے بھی آرگنائزیشن اور ڈپارٹمنٹس ہیں، whether they are government or they are private, which are owned by the state or non or which in private sector، وہ تمام ملا کے ایک ریاست بنتی ہے. اس ریاست کا بیسک ستون جو ہوتے ہیں وہ عوام ہوتے ہیں، اور عوام کا ستون جو ہوتا ہے اور حکومت کا، وہ کانسٹیٹیوشن پہ کھڑا ہوتا ہے. کیونکہ کانسٹیٹیوشن ڈیوائز کرتا ہے کہ اس ریاست کو، ان عوام کو، ان لوگوں کو کس طرح رول کیا جائے گا، کون سے ایسے طریقہ کار ہوں گے جن کے ذریعے ریاست جو ہے وہ اپنے آپ کو فنکشنل بنائے گی. اس کی لمٹس لے کرتی ہے، وہ لمٹس لے کرتی ہے گورننس کی، لمٹس لے کرتی ہے پالیسیز کی، لمٹس لے کرتی ہے آبجیکٹو کی، لمٹس لے کرتی ہے انٹرسٹ کی، لمٹس لے کرتی ہے آپ کے اسکوپ کی، لمٹس لے کرتی ہے آپ کی فورن ریلیشنز کی، لمٹ لے کرتی ہے آپ کی پبلک ڈومین کی، لمٹس لے کی جاتی ہیں آپ کے ریلیجیس ڈومین کی. یعنی think of anything which is happening in the country, it is governed under some rule, and that rule is that item, that document is constitution. جیسے آپ نے فرمایا کہ برطانیہ میں کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، امریکہ میں کانسٹیٹیوشن ہے، پاکستان میں اس کو دستور کہا جاتا ہے. اور ہماری بڑی ایک اچھی خوش قسمتی تھی کہ 56 میں تو چلو بنا کانسٹیٹیوشن، لیکن 1973 میں جو کانسٹیٹیوشن بنا جاوید صاحب، ذوالفقار علی بھٹو کا کہ کریڈٹ پہ جاتا ہے، اس کے اندر ان تمام پارٹیز ہیڈ کے سگنیچر موجود ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز تھی، ریلیجیس پارٹی تھی، پولیٹیکو ریلیجیس پارٹی تھی، اپنا ریجنل پارٹیز تھی، یا کوئی بھی جو ہے ہیڈ تھا، ان تمام نے اس کے اوپر اپنے جو دستخط ہیں وہ امبوز کیے تھے، وہ کیے گئے تھے. اور اس سے پھر پاکستان کے اندر ایک ورکنگ لائحہ عمل آ گیا تھا کہ پاکستان کے ملک کو کس طرح چلایا جائے گا.
اب اس میں آپ نے دیکھا کہ انیشلی جو ہمارے ساتھ ڈرا بیک ہوا وہ مجھے لگتا ہے غلام محمد سے شروع ہوا تھا، کیونکہ غلام محمد ایک مفلوج جی آدمی تھا. اس آپ کو پتا ہے اس نے اپنے ساتھ ایک اٹینڈنٹ رکھی ہوتی، بیوروکریٹ تھا، اور اس نے غلام محمد نے جو ہے وہ زبردستی 1954 میں اس نے آ کے جناب مطلب اتنی حیرت ہوتی ہے کہ جی، ایک اس شخص میں جو بولتا نہیں تھا، قدرتُ جس چہاب کے صاحب منہ نے سے بڑا اچھا لکھا ہے. جی، جس کے منہ سے جھاگ قدرتُ چہاب نکلتا صاحب تھا. نے بھی لکھا ہے. جی، جی ہاں. تو اس کو آپ نے پرائم منسٹر بنا دیا. اب وہاں سے پھر انٹریک شروع ہو گئی. انٹریک تو خیر بہت عرصے پہلے شروع ہو گئی تھی، اور وہ انٹریک کی وجہ ہی تھی کہ الٹیمیٹلی ہم نے ایسٹ پاکستان کھویا. اس کی خیر ایک الگ ہسٹری ہے، اس کے اندر بہت سارے اور بھی کریکٹر ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک چیز کا آغاز ہو گیا تھا اس زمانے میں کہ جی آپ نے لوگوں نے فیل کرنا شروع کر دیا تھا. حالانکہ ایسٹ پاکستان کے پارٹیسپیشن، ایسٹ پاکستان کے اندر کی لیڈرشپ کی دیکھے پاکستان موومنٹ میں تو بہت ایکٹیو اور بہت ریزیلنٹ پارٹیسپیشن تھی. تو جب وہ جی، پہلے 7 وزیر اعظم اس طرح گئے، محلاتی سازشیں ہوتی رہیں. آپ کو پتا ہے جب انڈیپینڈنس ہوئی تھی یا یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی پنجاب میں، اور وہ خضر پنجاب میں ریاض رائٹ. اور فلانے جو تھے سردار سکندر ریاض اینڈ آل توانائی. دیٹ، وہ فیملیز تھی جو رول کر رہی تھی. اور انہوں نے ایک دفعہ پاکستان کے فیور میں اس چیف منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دے دی تھی، پنجاب کا تھا، تو انگریزوں نے اسے کوشن کیا تھا کہ جی کل تک اسٹیٹمنٹ وڈرا کرو، ادروائز یو ول بی ریمووڈ فرام دی. تو ہی وڈریو اسٹیٹمنٹ. تو یہ جو چیزیں تھی، غلام محمد آ گیا. اور غلام محمد کے بعد آپ کو پتا ہے پھر غلام محمد کا رول آپ کو پتا ہے کہ اس نے کس طرح اس ملک کو تباہ و برباد کیا. وہ بول نہیں سکتا تھا، ایک اس نے اپنے اٹینڈنٹ رکھی تھی، وہ اس کو لے کے چل رہی ہوتی تھی. تو اس نے وہاں پہ نہ کوئی فنکشن ہوا، نہ اسٹیٹ چلی، نہ جو پالیسیز بننی چاہیے تھی وہ بنی. اور وہ اس طرح سے کہ وی ور ان اسٹیٹ آف، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی ور ان کانسٹنٹ اسٹیٹ آف لیمبو. مطلب کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا، کسی چیز کو دیکھا نہیں جا رہا تھا. اور جو لوگ پاکستان کے لیے کام بھی کرنا چاہتے تھے، وہ مس بورل کے ذریعے جو ہے وہ رابطہ کیا کرتے تھے غلام محمد. کبھی وہ اگر جی، اچھے موڈ میں ہوتے تو چیز سن لیتا تھا، ادروائز جو اس کی سیکٹری اس کو کہتی تھی وہ اس پہ عمل کر. تو یہ ایک بہت ہی ہنسی کی بات ہے، آپ یقین کیجئے. جتنا اس کے اوپر اپنے آپ میں جی، شرمندہ محسوس کریں وہ کام ہے. وہاں سے آگے چلیں گے جی، تو آپ کو سکندر مرزا نظر آئے گا. سکندر مرزا رائٹ. نے جو کچھ کیا وہاں پہ، پتہ سکندر مرزا کے زمانے میں پاکستان میں عیاشیاں زیادہ تھی، آپ کے کوریڈورز آف پاور میں شراب اور عورتیں زیادہ تھی، اور جی، جو گورننس ہے وہ ناپید تھی. لوگ رات کو پارٹی جی، ہوتی تھی تو وہاں پہ جناب ڈرنک ہو کے وہیں پہ پرائم منسٹر سو جایا کرتے تھے گورنر ہاؤس میں، صبح ان جی. کو اٹھا کے گھر چھوڑ کے آیا جاتا تھا. اب میں اس قسم کی ہم اس کے چیزیں ہو اوپر رہی بھی تھی. غزل بھائی، ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے آپ کے ساتھ، کیونکہ یہاں پہ وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا. میں جو آپ کے ساتھ سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پاکستان نے آزادی حاصل کی تھی تو اس وقت جو تھے میرے خیال جنرل فرینک والٹر تھے، اس کے بعد جنرل ڈگلس گریسی تھے، جو وہ لوگ آئے تھے، اینڈ دین پھر 58 میں شاید ایوب خان صاحب بنے تھے. تو میں اس پہ سوال یہ ہے کہ کیونکہ یہ سب لوگ تو وہ تھے جو قانون اور آئین کے پابند تھے، تو یہ ساری جو گرداسپور کی آپ نے بات کی، حیدرآباد کی ریاست کی بات ہوتی ہے، تو ان لوگوں نے انصاف نہیں کیا. ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے اس مختصر سے بریک کے بعد. ملتے ہیں اس کا
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। वक्फे पे जाने से पहले मैंने गज़न साहब के लिए ये सवाल छोड़ा था कि ये जो इदारे जो थे वहाँ पे जिनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे वो तो कानून, आइन और इन सब की पासदारी जानते थे, लेकिन उसके बावजूद जो जो जिस माहदे के तहत ये तकसीम अमल में आई थी कायद-ए-आज़म के साथ, जिसमें गज़नफ़र भाई बड़ी तारीखी बात कर रहे थे माउंटबेटन की, उस पूरी हिस्ट्री की, तो उसके हवाले से हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। गज़नफ़र भाई, आपने गुरदासपुर का नाम लिया, मेरे ज़हन में हैदराबाद भी आया, जूनागढ़ की रियासत भी आई, तो वो ज़्यादतियाँ तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये वो ममालिक जो आइन और कानून के पाबंद थे, जो हमसे ज़्यादा सिविलाइज़्ड भी थे, तो लेकिन उनके जो ये 2 जर्नैल थे, इनके किरदार को आप कैसे देखते हैं? हल्का सा तबसरा करके हम फिर आगे बात करते हैं। जी। मैं इस पे इतना ही तबसरा करूंगा कि सिकंदर मिर्जा आपको पता है ब्रिटिश दौर में उसने का जर्नैल था। फिर ओहो। वो आप उसके बैकग्राउंड को भी जानते होंगे, लेकिन बहुत रूल किया यहाँ पे। सिकंदर मिर्जा तो चला गया, 3 साल में फारिग हो जी। गया था, और उसका दरम्यान में उस अपने ही ज़माने में उसने अयूब खान को एक्सटेंशन दी थी, और अयूब खान की एक्सटेंशन देने का मामला भी बड़ा दिलचस्प है कि अपने कमरे से जाते हुए वो शाह कुदरत शाह की खिड़की में रुका था, और उसने कहा तुम्हारे पास कोई कागज़ है? तो उसने कहा मेरे पास कागज़ है। तो उसने कहा ये भेज दो प्राइम मिनिस्टर को कि जी अयूब खान को 3 साल की कागज़ के टुकड़े पे लिखा और एक्सटेंशन होगी, और ये कल डायरेक्टिव ऑर्डर हो जाना चाहिए। इस तरह तो वो उस जमाने में काम होते थे। अब अयूब खान बन गए, तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा, और वो आप तारीख से चेक कर लीजिएगा कि अयूब खान साहब जो है उन्होंने, मैं उनको एक क्रेडिट देता हूँ, मैं उनको बिल्कुल वो नहीं, क्योंकि जो पाकिस्तान में थोड़ी सी बिजली आ रही है ना अभी मंगला डैम और वारसे के थ्रू, ये अयूब खान साहब ही थे जिनके दरमियान ये पॉसिबल हुआ। लेकिन क्योंकि आपने जमहूरियत की बात की है और ऐसी अदारों के हट की बात की है, तो अयूब खान साहब रिफ्यूजी सेटलमेंट कमेटी के मेंबर थे सरदार अब्दुल निश्तर साहब के साथ, और अयूब खान ने निश्तर थे या मेरे जहन से निकल रहा है, बहरहाल अयूब खान ने उनसे कॉपरेट नहीं किया। तो उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट कायद आज़म को भेजी तो उसके अंदर उन्होंने ये मेंशन किया कि जी उन्होंने कोई इफेक्टिव कॉपरेशन नहीं किया। तो उसके बाद कायद आज़म ने लिखा था, और वो अभी आर्काइव में मौजूद है, कि आई नो दिस ऑफिसर इज गॉट पॉलिटिकल एम्बिशंस, तो इज ट्रांसफर टू ईस्ट पाकिस्तान एंड नॉट अलाउड टू पुट ऑन द रैंक्स। तो अब आप कायद आज़म पैगंबर थे, कायद आज़म क्या थे, उनका विजन क्या था, ये अब आप यहाँ से सोच लीजिएगा कि अल्टीमेटली सिकंदर मिर्जा को फारिग करके अयूब खान साहब ने रेंज ऑफ पावर ले ली। तो अयूब खान के ऊपर एक क्रेडिट आप उनको देंगे कि उन्होंने इतना रूल किया, लेकिन उनके ऊपर आपको करप्शन का, या जैसे आजकल की जो चीज़ें हो रही हैं दुनिया में और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, यानी उनके बेटे की जब रिहाना उनकी बेटी की शादी थी, उन गाँव में हुई थी, और वहाँ पे किसी बाहर से आदमी को नहीं बुलाया गया था, और अयूब खान का, ये मेरे कज़न हैं, तो अयूब खान के बेटे उनके क्लास फेलो थे पिंडी में, जो पिंडी में एक मशहूर स्कूल है, आपको पता होगा, अपना उस पे मरी रोड पे क्रिश्चियन स्कूल है। तो वो उनको वो गाड़ी में, वो प्रेसिडेंट हाउस की गाड़ी में नहीं आया करते थे वहाँ पे, वो मेरे कज़न बताते हैं। तो और खुदरत शाह की किताब में पढ़ रहा था, उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी किसी को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी, इवन उनकी बेगम साहिबा इस्तेमाल करती थी। ये था उन लोगों को, ये चीज़ें उनके अंदर थी मोरल। लेकिन क्योंकि उन्होंने टेक ओवर कर लिया, और उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारे तजुर्बात किए। एक उन्होंने लोकल बॉडीज़ का सिस्टम किया, आपको पता है लोकल बॉडीज़ बनी, लोकल बॉडीज़ या क्या वो बीडी मेंबर बने थे, बेसिक डेमोक्रेसी के मेंबर थे, जिसमें कोई राशन डिपो मैनेजर आ गया था, फिर कोटा दिया जाता था। तो उसने सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया, और सियासत वो करने नहीं देते थे। पाकिस्तान में तो पता है आपको, एक रिपब्लिकन पार्टी भी बनी थी, अगर आपको याद हो, और पाकिस्तान में सिर्फ जी पाकिस्तान में सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने खुद इस्तीफा दिया था। बड़े वो मतलब बहुत हाई कैलिबर के इंसान थे, चौधरी मोहम्मद अली, जिन्होंने 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया था, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और वो बल्कि एक दफ़ा गवर्नमेंट ने, जब वो बाहर इलाज के लिए जाते थे, उनको पैसे भी ऑफर किए थे, तो ये रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी। उनका जो मैंने हुकूमत पाकिस्तान के लिए काम किया उसको मैं एक्सेप्ट। तो इस किस्म के लोग रहे हैं देखिए पाकिस्तान में। लेकिन अयूब खान ने टेक ओवर कर लिया, और फिर अयूब खान के टेक ओवर करने के बाद
جو فلا ہے نا، باقی چیزیں ہم چھوڑ دیں ایک سائڈ پہ، ان کے زمانے میں پاکستان کا جی ڈی پی بہت زبردست رہا. آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس زمانے کا جی ڈی پی آپ کو 6.0% ملے گا. اس زمانے میں ایسٹ جی اپنے اسٹیٹ یہ پاکستان کا 5 سالہ پلان جو تھا وہ ساؤتھ افریقہ ساؤتھ کوریا لے کے گیا تھا. انہوں نے اپنے ملک میں امپلیمنٹ کیا. تو ایک چیز آپ کو بڑی جی انٹرسٹنگ بتاتا ہوں کہ میرے ایک محبوب بردر الحق آتے صاحب. ہیں، جہاں میرے بدلا تھے، وہ اسٹیٹ بینک میں تھے، جو ایف اے ٹی ایف کے ڈی جی بھی رہے ہیں، جن کی وجہ سے یہ پاکستان گرے لسٹ سے نکلا تھا، بلیک لسٹ میں نہیں گیا بلکہ وائٹ لسٹ میں آیا. منصور صاحب تو وہ اسٹیٹ بینک کے ڈائریکٹر تھے. تو وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اسٹیٹ ہم نے اپنے اسٹیٹ بینک کو ریفائن کرنے کے لیے ملیشیا سے ایک وقت کو بلایا. تو وہاں پہ ایک پرانے صاحب تھے اچھی عمر کے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے، انہوں نے مجھے کہنے لگے، مجھ سے بڑی شرم آئی، مجھے کہنے لگے کہ آپ نے ہمارا اسٹیٹ بینک بنایا تھا اور آپ ہم کو بلا رہے ہیں اسٹیٹ بینک بنانے کے لیے، اسٹیٹ بینک کو ریوائز کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں اس زمانے میں ہوئی ہیں. پاکستان ایک بڑی اسٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑا تھا، بہت اچھی اکانومی جی پہ کھڑا تھا. اگر وہ 65 کی وار میں آپ انٹر نہ ہوتے، جس کا کوئی لاجک نہیں بنتا تھا 65 کی وار کا، کہ آپ 65 کی وار سے پہلے بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، بھٹو صاحب نے گراؤنڈ ریالٹی پڑھی نہیں، وہ جناب انہوں نے ایوب خان کو مجبور کر دیا کہ کشمیر پہ قبضہ کرنا چاہیے. اور پھر جو کچھ ہوا وہ بھی ایک، آپ نے جو فورسز بھیجی وہ وہاں گروپس گئے، وہ وہاں پکڑے گئے. پھر اس کے بعد انڈیا نے حملہ کیا. تو بات یہ ہے کہ اگر اس میں آپ نہ جاتے تو ہم وی ور گوئنگ گریٹ گنز، ہم بڑے اچھے اکانومی پروجیکشن میں جا رہے تھے. اور تو وہ ایوب خان کے جو میں نے پہلے بتایا کہ ان کی امبیشن تھی پالیٹکس، اینڈ ہی ڈسپلیڈ دیٹ امبیشن، ہی ٹوک اوور کنٹری. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان جو نوزائیدہ اسٹیٹ تھی اس میں جو انفلوئنشل لوگ تھے ان کا کتنا رول تھا. اور جو خاص طور پہ وہاں سے تو لوگ زیادہ آئے تھے، جو ایسٹ انڈیا سے آئے تھے وہ زیادہ لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، بیوروکریٹ سے، یا عام آدمی تھا جو وہاں سے دنیا کا سب سے بڑا یعنی آپ نے سنا ہوگا فریڈم ایٹ مڈ نائٹ، ایک کتاب ہے بڑی مشہور جو 2 برٹش جرنلسٹ لکھتی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ شفٹنگ جو ہوئی ہے یا ٹرانسفر آف مین پاور جو ہوا ہے وہ 1947 میں ہوا. اس سے پہلے اتنا کبھی لوگ ادھر سے ایک ملک دنیا کو میں چھوڑ نہیں کے ہوا. دوسرے ملک میں نہ آئے. تو وہ کامن آدمی تھے. لیکن یہاں کا جو فیوڈل لینڈ لارڈ تھا نا، جس نے انگریز سے زمینیں لی تھی، انگریز نے کہا تھا جاتے ہوئے بعد لوگوں کو کہا تھا جہاں تک گھوڑا دوڑا سکتے دوڑا لو، وہ زمین تمہاری ہے. سو لوگوں نے زمینوں پہ قبضہ کر لیا. دے بیکیم ویری اسٹرانگ. اینڈ دین دیر واز اے ٹسل بٹوین دیٹ لینڈ لارڈ and between that enlightened educated people who were part of the bureaucracy or who part of the Indian system. تو وہ جو ٹسل ہوئی نا، اس ٹسل نے ایک ہیلدی پولیٹیکل سسٹم کو یا ہیلدی انوائرمنٹس کو جنم دینے نہیں دیا. اور اس انوائرمنٹس کی وجہ سے اوپر آ گیا ایوب خان کا ماشاء اللہ، جہاں پہ ڈنڈا تھا آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. یو couldn't do anything، آپ کوئی آواز نہیں ریز کر سکتے تھے. تو وہ جب آواز ریز ہونی شروع ہوئی تو وہ چونکہ اتنا 10 سال کا اتنا وہ لاوا جمع ہو گیا تھا. میں تو اس وقت جب ایوب خان صاحب کے خلاف مہم چلی تو آئی واز این ایف ایس سی گورنمنٹ کالج پنڈی. تو وہاں روزانہ جلسہ ہوتا تھا. اور ایک چھوٹے سے بعد میں پولی ٹیکنک میں ایک حادثہ ہو گیا تھا، پولیس نے ایک بچے کو مار دیا تھا. وہاں سے یہ ایوب خان صاحب کے ساتھ موومنٹ شروع ہو گئی جس کو بھٹو صاحب نے ایکسپلائٹ کیا. تو وہ جو چیزیں تھی وہ ریپریزنٹیشن تھی، وہ موومنٹ لوگوں کی فرسٹریشن کی. کیونکہ دنیا میں ایک آدمی کے رول کو کبھی برداشت زیادہ عرصے کے لیے نہیں کیا جا سکتا. اور آپ نے یہی دیکھا، یہی ناصر کے ساتھ ہوا مصر میں، یہی انور سادات کے ساتھ ہوا اپنا مصر کے اندر، کہ ایک آدمی جب رول کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جب لوگ اس سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ایوب خان صاحب تھا یا جنرل پرویز مشرف کا دور بھی اتنا برا نہیں تھا، لیکن لوگ ایک ٹائم پر ان سے فیڈ اپ ہو گئے. تو یہ چیزیں تھیں جس نے پاکستان کے اندر ایک ہیلدی پولیٹیکل گروتھ جو ہے انڈیویجولز کی، پارٹیز کی اور سسٹم کی، اس کے اوپر بڑا امپیکٹ کیا. اور آپ کو یاد ہے ایک بڑی کامن سینگ ہے کہ ایوب خان کے زمانے میں اخبار تو چھپتے تھے لیکن ان کے لیے پاکستان ٹائم کی ایک اسپیسیفک کاپی چھاپی جاتی تھی جس کے اندر صرف کاپی الگ چھاپی. آل گرینز ہوتا تھا. تو یہ چیزیں تھیں میرے خیال میں جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک جو انیشیل جو ڈیبیکل ہوا سسٹم کا، اس سے ہم آج تک غالباً ریکور نہیں کر سکیں گے. پھر موروثی سیاست آ گئی کہ میرا بیٹا، میں پرائم منسٹر تو میرا. اور آج یہی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ کو نواز شریف اور سرداری کی صورت میں نظر آتا ہے، یعنی یا بلاول کی صورت. یہ نہیں کہ ان کو وہ، لیکن وہ اگر وہ اہل ہیں تو وہ آئیں.
لیکن ان کو انفورس کرنا پولیٹیکل سسٹم میں موروثیت کیا امریکہ میں موروثی کے ذریعے ہے؟ اگر جارج ڈبلیو بش آیا تھا اس کا بیٹا بڑی دیر بعد آیا تھا اور وہ ایک سسٹم سے آتے ہیں. ہمارے ہاں یہ بہت بڑا ڈبیکل ہے کہ ہماری جو فیملی آئے وہ سمجھتی ہے بس میرے باپ کا پاکستان ہے. حالانکہ ان فیملی 3.0 زرداری صاحب کے باپ کی کیا اسٹرگل ہے پاکستان کریشن میں؟ -2%. ان کے والد صاحب جو کیا تھے وہ آپ جانتے ہیں. میں کہہ رہا یا ایون شاہنواز بھٹو صاحب کے والد صاحب جو تھے he collaborated with the ایسٹ انڈیا کمپنی اینڈ انگریز. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے بے نظیر بھٹو آئیں ایک پولیٹیکل سسٹم کے ذریعے آئیں, بہت اچھی لیڈر تھی. آئی تھنک شی ہیڈ اے ویژن آف بینگ اے لیڈر. بھٹو صاحب کا بھی ویژن تھا, ہی واز ریسپیکٹڈ ایٹ دی ورلڈ لیول. بٹ انٹرنلی انہوں نے جو پاکستان میں کیا اس کے اوپر اب بات چلیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ڈگ آؤٹ کرنی پڑیں گی. یہ چیز ہے جس سے پاکستان کو سیاست میں ترقی نہیں کرنے دی بلکہ کرپٹ اور ان افیکٹو لیڈرشپ جو ہے, نااہل لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان پہ انفورس ہو گئی, جس کے ذریعے آج پاکستان جو ہے وہ ڈاؤن دی ڈرین ہے. جی دیکھیں آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی کہ پاکستان میں 1956 کا کانسٹیٹیوشن اور یہ کانسٹیٹیوشن یہ سب بنانا سب کی ذمہ داری تھی. اس میں جو ہے سیاسی جو لوگ تھے ان کی زیادہ ذمہ داری تھی, اس میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کی زیادہ ذمہ داری تھی. کسی حد تک افواج پاکستان بھی اس کے اندر شامل ہوئی ہوں گی. 1973 کا آئین بے شک ایک بہت بڑا کام تھا جو آپ نے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور وہ بنا, لیکن اسی 1973 کے آئین کے بنتے ہی اس میں اتنی ترامیم کی گئیں کہ اس میں یہی نہیں پتہ لگا کہ اس آئین کی اصل شکل کیا رہ گئی ہے. اور اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشن سے جو کھلواڑ پھر شروع ہوا ہے تو اس کا خمیازہ ہم آج کی ڈیٹ تک بھگت رہے ہیں. اب دیکھیں نا بلوچستان میں فوج کشی کی گئی, فوج کشی ہوئی, اس کے اندر وہی کانسٹیٹیوشن تھا. پاکستان کے الیکشن سبوٹاج ہوئے اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت. وہ کانسٹیٹیوشن جو سپریم لا آف دا لینڈ ہے, جو آپ کو دنیاوی ایک اصول دیتا ہے رہنمائی کے, ہم نے یہ بھی نہیں طے کر سکے کہ ہم اسلامی ریپبلک آف پاکستان, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان یا ہم ڈیموکریٹک پاکستان. تو کانسٹیٹیوشن کی اگر ہم وائلیشن نہ ہونے دیتے, سیاست دانوں کی یہ بڑی ذمہ داری تھی, لیکن وہ لوگ جو اداروں میں اسمبلیوں میں جاتے ہیں ان کی اپنی کیا تاریخ ہے, ان کا اپنا کیا کریکٹر ہے, تو مایوس تو ہمیں حالات تو یہ ایسے ہی ملیں گے نا غضنفر صاحب. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ کانسٹیٹیوشن 1956 کا کانسٹیٹیوشن آپ کو پتا ہے وہ 5 مہینے میں بنایا تھا, چودھری محمد علی صاحب نے بنایا تھا. جی, اور ایک ایفرٹ تھی, اس کے اوپر ان کو کمنٹ کرنا چاہیے, بڑے نیک آدمی تھے. پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا 1973 میں کانسٹیٹیوشن بنا, ساری پارٹیاں شامل تھیں, پولیٹیکل پارٹیز نے سب نے اس کو انڈورس کیا. اب اس کو لے کے چلنا تھا مختلف ادوار میں آپ کی لیڈرشپ میں. اب لیڈرشپ جو ہے اسی طرح میں چاہتا ہوں, یہ لیڈرشپ آپ کی وہ کنٹری اورینٹڈ ہونے کے بجائے سیلف اورینٹڈ تھی. جب آپ اپنی ذات کو ملک سے اوپر سمجھتے ہیں تو آپ ان قوانین کی پابندی نہیں کر سکتے. یعنی اب پریمبل, کانسٹیٹیوشن کا پریمبل بڑا کیٹیگری کے لیے کہتا ہے کہ پاکستان از این اسلامک ریپبلک, اس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے پریمبل میں, اور وہ آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے اس میں اس چیز کو شامل کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. اس کے بعد جمہوریت جو ہے آپ کی اساس قرار دیا گیا, یعنی پارلیمانی فارم آف دی گورنمنٹ وڈ بی رن. 2 آپ کے ہاؤسز ہوں گے, سینٹ ہوگی, اپر ہاؤس, وہ تمام ادارے وہاں پہ موجود ہیں. لیکن جب آپ اس کی امپلیمنٹیشن بھٹو صاحب سے ہی دیکھیں گے تو اب آپ دیکھیے نا, پاکستان ہے اسلامک ریپبلک, بھٹو صاحب آگے فلسفہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں مارکسزم کا اور کمیونزم کا, اور آپ تمام اسٹیٹ یونٹ جو ہیں ان کو, آپ جتنے اپنا انڈسٹریل یونٹ ہے ان کو پرائیویٹ, ان کو اپنا کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کنٹرول میں لے رہے ہیں, ان کو نیشنلائز کر رہے ہیں. اب نیشنلائز, ڈیموکریسی میں تو نیشنلائزم کا کانسیپٹ نہیں ہے. ڈیموکریسی تو دیتی ہے تمام لوگوں کو ایکول, اور کانسٹیٹیوشن نے بھی کہا کہ ہر شخص کو فریڈم آف ایکسپریشن میں بھی کہا, فریڈم آف رائٹنگ میں بھی کہا, عورتوں کے حقوق میں کہا, بچوں کے حقوق میں کہا, بزنس مین کے حقوق میں کہا, ورکرز کے حقوق میں کہا, سیاستدانوں کے حقوق میں کہا, گورنمنٹ, ہر چیز کو ڈیفائن کیا. جب آپ اس کی روح کو توڑ دیں گے, بھٹو صاحب کا ایک بہت بڑا ڈیبیکل تھا, بہت بڑی
مطلب ہے بہت مس ایڈونچر تھا جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. یہ لاہور ہے جاوید صاحب, یہاں پہ ایک بیکو فیکٹری ہوا کرتی تھی, آپ کو یاد ہو, ابھی تک اس کی زمین پڑی جی ہوئی ہے. چودھری لطیف صاحب ہوتے تھے جن کی لندن میں پھر ڈیتھ ہوئی ہے. وہ اس زمانے میں جو چائنا کے جو پریزیڈنٹس ہیں نا, وہ ان کے انڈسٹریل یونٹ کی تعریف کرتے تھے اور وزٹ کیا تھا اس کو. اور وہ اس زمانے میں کار بنانے جا رہے تھے اور موٹر سائیکل بنانے جا رہے تھے. ان کو آپ نے جو اپنا نیشنلائز کیا اور اس کے بعد ان کو واپس نہیں کیا اور ان کے وہ چھوڑ کے چلے گئے. اور وہ امبالہ سے آئے تھے, امبالہ میں واز اے ویری سکسیسفل بزنس مین. ہم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. یہاں سے انڈسٹریل آؤٹ پٹ اٹھ کے کوئی کہیں چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا. تو جب لیڈرز جو ہیں ان کا ویژن ایریٹک ہو, وہ ملک کے بارے میں نہ سوچتے ہوں, وہ اپنی ذات کے حولے کے گرد ان کی چیزیں ریوالو کر رہی ہوں, تو آپ مجھے بتائیے پھر کس طرح چیزیں بڑھیں گی. پھر ضیاء صاحب آ گئے. ضیاء صاحب نے کہا ہم 90 دن میں الیکشن کرائیں گے. وہ 90 دن کدھر گئے؟ بھٹو صاحب کو جو پھانسی چڑھایا گیا, پوری دنیا آج تک کہتی ہے اٹ واز اے جوڈیشل مرڈر. مولوی مشتاق کا جو حال ہوا, اس کے جنازے پہ جو حال ہوا, وہ اللہ نے وہیں پہ بتا دیا کہ مولوی مشتاق نے کیا اس ملک کے ساتھ, اس ہوا بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی کی تھی. نہیں بھٹو یہ صاحب مظفر بھائی، یہ ہماری تاریخ کا یہ ایک بڑا بھیانک حصہ ہے. لیکن جو گفتگو کا ماخذ ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کی عزت کی, نہ ہم کوئی ایسا کانسٹیٹیوشن بنا سکے جس کی ایک چیز پارلیمنٹیرین کہہ دوں, خود ایک چیز کہہ دوں, نہ کی اور نہ کر رہے ہیں. نہ کر رہے ہیں. جیسے آج نہ کی ڈیٹ کی, بھی نہ کر رہے ہیں نہ اور نہ کرنا جی چاہتے ہیں. نہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس کا مورد الزام ہم کسی اور پہ نہ ٹھہرائیں. یہ ہماری من حیثیت قوم ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اسمبلی کے ممبران کی لیاقت کیا ہونی چاہیے, سینیٹ کے ممبران کی لیاقت کیا ہونی چاہیے, جن کو ہم اپنا مستقبل سونپتے ہیں, بھاگ دوڑ اس ملک کی سونپ دیتے ہیں, اور بغیر سوچے سمجھے ہم اپنے ووٹ کا اب کوئی استعمال نہیں کرنا چاہتے. ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے, لیکن ہمیشہ کی طرح پروگرام کا وقت بہت ختم ہوتا ہے. پروگرام کو ہم ختم کریں گے. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب بریگیڈیئر سید غضنفر علی. اور کہتا ہوں سچ میں آپ ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں, تبصرہ بھیج سکتے ہیں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو.